IMF का वफ्द अगली किस्त से पहले मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आ गया है और दूसरी तरफ फरवरी के महीने के अदादो शुमार भी सामने आ गए हैं। कुछ अदादो शुमार अच्छे हैं तो कुछ तशवीशनाक हैं। सवालिया निशान उठा रहे हैं। IMF के साथ मसला पैदा हो सकता है। अदादो शुमार के मुताबिक फरवरी में महंगाई 113 माह यानी 9.5 साल की कम तरीन सतह यानी 1.5% पर आ गई है, जो माहिरीन मईशत की तवक्कात से भी बहुत कम है। और इस तरह इस माली साल के 8 माह में महंगाई 5.85% पर आ गई है, जो गुज़िश्ता माली साल के 8 माह में 28% पर थी। यानी हाई बेस इफेक्ट ने महंगाई की शरह नीचे लाने में सबसे अहम किरदार अदा किया है और इसी वजह से अगले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में शरह सूद में मजीद 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की तवक्को है। दूसरी तरफ फरवरी में बरामदात में खातिर ख्वाह कमी आई है। जनवरी में 2.9 अरब डॉलर्स की सतह देखने के बाद फरवरी में बरामदात 17% कम यानी 2.4 अरब डॉलर्स पर आ गई, जो कि गुज़िश्ता साल फरवरी से भी 6% कम है। जबकि जनवरी के मुकाबले में दरामदाद भी 5.2 अरब डॉलर से गिरकर फरवरी में 4.7 अरब डॉलर्स पर आ गई, जिससे तिजारती खसारा दोनों माह में तकरीबन एक ही सतह पर यानी 2.3 अरब डॉलर्स रहा। अब देखते हैं कि फरवरी के तरसीलात ज़र के अदाद शुमार क्या आते हैं, क्योंकि कई माह करंट अकाउंट सरप्लस दिखाने के बाद जनवरी में 420 मिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा देखा गया था और जुलाई से दिसंबर तक करंट अकाउंट सरप्लस 1.2 अरब डॉलर्स था, जो जनवरी में खसारे के बाद 628 मिलियन डॉलर्स रह गया था। और दूसरी तरफ FBR अपने टैक्स अहदाफ हासिल करने में फरवरी में भी नाकाम रहा है, जिससे इस माली साल के इब्तिदाई 8 माह में FBR का टारगेट के मुकाबले में खसारा 606 अरब रुपए हो गया है, क्योंकि फरवरी में 984 अरब रुपए के टारगेट के मुकाबले में 138 अरब रुपए कम यानी 846 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। और इसी वजह से अब तमाम नजरें पाकिस्तान आने वाले IMF वफ्द पर हैं, क्योंकि मुज़ाकरात में टैक्स महसूलात टारगेट से कम रहना और टैक्स बेस ना बढ़ना सबसे अहम नुक्ता हो सकता है। इतलात के मुताबिक हुकूमत को IMF वफ्द के सामने टैक्स हदफ हासिल करने में नाकामी से ज़्यादा टैक्स बेस बढ़ाने में नाकामी की वजह से मुश्किलात का सामना हो सकता है। हुकूमत ने ताजिरों को टैक्स नेट में लाने और टैक्स वसूली के जो दावे किए थे, हुकूमत उसमें नाकाम हुई है। ताहम खलीक यानी की खबर के मुताबिक IMF का 9 रुकनी वफ्द पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए पहुँच गया है और हुकूमत को उम्मीद है कि 7 अरब डॉलर्स के इस प्रोग्राम की अगली किस्त यानी 1.1 अरब डॉलर्स हासिल करने के लिए मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। हुकूमत को यह भी उम्मीद है कि प्राइमरी सरप्लस और नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफे की वजह से टैक्स शॉर्टफॉल मुज़ाकरात में एक मसला नहीं बनेगा, क्योंकि स्टेट बैंक के मुनाफे, पेट्रोलियम लेवी और टेलीकॉम प्रॉफिट्स की वजह से रेवेन्यू टू GDP टारगेट से बेहतर रहा है और हुकूमत को प्राइमरी सरप्लस भी हासिल हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान ने डेट मैच्योरिटी पीरियड के हवाले से भी अहदाफ हासिल कर लिए हैं, जबकि स्टेट बैंक ने करेंसी मार्केट और मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से अपने अहदाफ हासिल किए हैं और इस हवाले से माजी की तरह IMF के तहफ़्फ़ुज़ात का इम्कान नहीं है। जबकि नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम की खबर के मुताबिक IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स वसूली और चोरी रोकने का मुतालबा किया है। दस्तावेज के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। रियल एस्टेट की गलत मालियत जाहिर करके टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर सजाएं और जुर्माने कर सकेगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन ना करने पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गलत मालूमात पर एजेंट का लाइसेंस मनसूख कर सकेगी। इसके अलावा अथॉरिटी को गलत मालूमात फराहम करने पर 2 से 5 लाख रुपए जुर्माना लग सकता है। दस्तावेज के मुताबिक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गलत प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर सकती है और अथॉरिटी को मतलूब दस्तावेज फराहम ना करने पर 50,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना आयद हो सकेगा। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है, जानेंगे सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना से, जबकि बिजनेस कम्युनिटी और मार्केट्स क्या सोच रही हैं। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शहबाज राना, कितनी कॉन्फिडेंट है हुकूमत कि टैक्स हदफ हासिल नहीं हुआ, उसके बावजूद ये मुज़ाकरात कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होंगे, आसानी से किस्त मिल जाएगी, मामलात आगे बढ़ जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका शाहज़ेब साहब। देखिए, अगर ओवरऑल आप सिचुएशन को एनालाइज करें तो हुकूमत जो है वो काफ़ी से ज़्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पे नज़र आ रही है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मॉनेटरी अहदाफ हैं वो भी हासिल हुए हैं। इसको वहाँ पे मॉनेटरी साइड पे तो मुझे ऐसा कोई बहुत मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ जो वहाँ पे एक बात हो सकती है कि आपने शरह सूद में मज़ीद कितनी कमी करनी है और कितनी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी आज का जो नंबर भी आपने रिपोर्ट किया उसके बाद
بعد بھی تقریباً 10.5% شرح سود زیادہ ہے جو کہ ہیڈ لائن انفلیشن ریٹ ہے جو خود آئی ایم ایف نے سیٹ کیا ہوا ہے شرح سود کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. اگر آپ فسکل سائڈ پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی جو 6 ماہ کے نتائج ہیں ان کے صوبوں کا نیٹ ریونیو کا ہدف حاصل ہو گیا, صوبوں کا 6 ماہ کا پرائمری جو ان کا تھا کیش سرپلس کا وہ ہدف حاصل ہو گیا, فیڈرل گورنمنٹ کا پرائمری بجٹ سرپلس کا ہدف حاصل ہو گیا, جو اوور آل سرکولر ڈیٹ میں اضافے کا ایک ہدف تھا وہ بھی ان کا حاصل ہو گیا, وہاں پہ بھی ان کو پرابلم نہیں آئے گا. دا پرابلم ول بی موونگ فارورڈ کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے. یہاں جو حکومت اپنی جو اسٹرینگتھ لے رہی ہے وہ ان چیزوں کے اوپر لے رہی ہے, لیکن اگر آپ جب اسٹرکچرل چیزوں کی طرف جائیں گے جہاں پہ واقعی مشکل فیصلے کر کے کچھ کرنا تھا تو وہاں پہ آپ کو پروگرس ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آپ نے صحیح فرمایا اپنے انٹرو میں, جو تاجر ہیں وہ ان کا کچھ نہیں ہو سکا کیونکہ حکومت کچھ ان کا کرنا نہیں چاہتی. تنخواہ دار طبقے نے 285 ارب روپے کا ٹیکس دے دیا, شاہ زیب صاحب 54% زیادہ ہے. جو تاجر برادری ہے ہماری ان کی جو تاجر 2 اسکیم تھی اس میں شاید 20 لاکھ روپے کا بھی ٹیکس نہیں آیا. جو ان کا کلیم ہے کہ ہم نے جو ان رجسٹرڈ تاجر ہیں ان کے اوپر جو 2.5% ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا وہاں سے بھی ان کو صرف 19 ارب روپے ملا. یہ 19 ارب روپے پہ بگلے بجا رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ لوگ ابھی بھی ان رجسٹرڈ ہیں. تیسرا ایریا جو ہے ایگریکلچر سیکٹر کا ہے. ایگریکلچر میں بھی آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جو آئی ایم ایف کا فوکس تھا وہ قوانین کی منظوری تک تھا, وہاں تک تو کہانی ٹھیک ہے. جو اصل کہانی شروع ہوگی مطلب وہ تو آپ کا ہدف حاصل ہو گیا نا, ڈیلے کے ساتھ ہوا. اکتوبر میں قوانین پاس کرنے تھے, جنوری سے امپلیمنٹ کرنا تھا, اس میں تاخیر ضرور ہوئی ہے, اس کا شاید ان کو ایک ویور لینا پڑے گا, اسٹرکچرل ایشو ہے وہاں پہ ان کو پروگرس ان کی نہیں ہوئی. پھر جو نجکاری ہے جو یہاں پہ صحیح ان کا امتحان تھا, نجکاری میں حکومت بہت بری طرح ناکام ہوئی. اب تو شاید وفاقی وزیر کو بھی تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر آپ ہول سیل میں اگر ان کی ساری ایک اسیسمنٹ لیں تو بائی اینڈ لارج ان کی جو کارکردگی ہے وہ 50% پلس ہے ان ایریاز میں جہاں پہ بہت زیادہ ان کو پرابلمز نہیں تھی. یہ جو ایف بی آر والا مسئلہ ہے شاہ زیب صاحب, یہ تھوڑا سا پیچیدہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ 606 ارب کا ان کی جو اس میں ناکامی ہوئی 8 ماہ کی, اور جو دسمبر میں ان کی ناکامی تھی وہ 386 ارب روپے کی تھی شارٹ فال جو تھا. مور دین دیٹ اب میں اس چیز کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی 1% پہ گرو کر رہی ہے, آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو ہے مسلسل تیسرے سال, انفلیشن ریٹ جو ہے وہ کم ہے. تو اس سارے تناظر میں اگر ایف بی آر آپ کو 26% سے 28% آن این ایوریج گروتھ دے رہا ہے تو یہ بری گروتھ نہیں ہے, لیکن جب ہدف ہی غلط تھا 40% گروتھ کے ساتھ وہاں پہ نہیں ہونا تھا. ہونا یہ ہے کہ یہ جتنا بھی یہ کلیم کر لیں کہ ہمارا جو ہے یہ ساری چیزیں سمجھانے کی آئی ایم ایف کو کوشش بھی کر لیں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے خرچہ کاٹنا پڑے گا. تو یہاں پہ آ کے تھوڑا سا آئی ایم ایف کے ساتھ چیزیں پھنس سکتی ہیں. دوسرا پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ, یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں جس کے اوپر آئی ایم ایف کے تحفظات آئیں گے, وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ہے, اس کے اوپر پرابلم آئے گی. اور 1-2 اور ایریاز ہیں جہاں پہ ٹرانسپیرنسی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, وہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ آ سکتا ہے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ریویو ہے with some ifs and buts یہ اپروو ہو جائے گا, کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں آئے گا. عارف صاحب, مارکیٹس اور بزنس کمیونٹی ان میں کوئی کنسرن ہے اس حوالے سے, یا آپ بھی پازیٹیو ہیں کہ یہ معاملات آگے بڑھ جائیں گے, پاکستان کو قسط مل جائے گی؟ آئی تھنک جنرل امپریشن تو مارکیٹ کا یہی ہے کہ پاکستان کو قسط مل جائے گی, اور جس طرح کہ شہباز رانا صاحب نے جو ہے کافی تفصیل سے سارے ایریاز پر جو ہے وہ اپنا باتیں بتائی ہیں, اسی قسم کا مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے. بٹ نیٹ بیسس پر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہے وہ قسط مل جائے, کیونکہ جنرلی آئی ایم ایف اس بات پر جو ہے وہ, کیونکہ آج وہ یہاں کراچی میں جو ہے وہ مختلف گروپ سے جو ہے ان کی ملاقات ہوئی تھی, اور اس ملاقات میں جو ہے وہ ان کا ایک یہ تھا کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل ریٹنگ ہے وہ امپروو ہوئی ہے, نمبرز جو ہے امپروو ہوئے, ہمارے بانڈس کی جو ہے وہ رسک پریمیم بالکل کم ہو گیا ہے اس پر. اور جو جنرل جو پاکستان نے جس طریقے سے جو ہے وہ اسٹیبلائزیشن اچیو کی ہے, اس میں ایسا امپریشن مل رہا تھا کہ وہ کمفرٹیبل ہیں. بٹ اس پر بہت زیادہ ان کا یہ انحصار ہے کہ یہ جو ریفارمز ہیں یہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ پاکستان کو پرسو کرنی پڑیں گی. اس میں ریلیکس جو ہے وہ ہونا پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ آگے کے جو معاملات ہوں گے, میں سمجھتا ہوں اس میٹنگ کے اندر یہ ڈسکس ہوں گے, اور آگے کے ٹارگیٹس اور پرٹیکولرلی جو ہے ریفارمز کے ایریا میں کہ فردر کنٹینیوسلی وہ ریفارمز کو جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ پرسو کرے. اور اس میں
جو گروتھ اور یہ اسٹیبلائزیشن کے بیلنس کو جو ہے وہ آئی تھنک مین سبجیکٹ آف ڈسکشن ہوگا، کیونکہ پچھلے ہفتے پرائم منسٹر نے بھی ایک بزنس مین سے میٹنگ کی تھی اور اس میں ان کی یہ خواہش تھی کہ اب ہمیں گروتھ کی طرف جو ہے وہ توجہ دینا چاہیے، اور ایسے انہوں نے تجاویز مانگی کہ جس سے ہم گروتھ حاصل کریں، اور اس بات پر جو ہے وہ پرٹیکولرلی آئی تھنک ان کو دیکھنا پڑے گا کہ جب وہ گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو ایک جنرل امپریشن ہے کہ گروتھ جو ہے وہ بڑھنے سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے، تو کیا اس میں ایسے سیکٹرز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ جن میں گروتھ جو ہے وہ پش کی جائے، بٹ وہاں فورن ایکسچینج جو ہے وہ کی اسپینڈنگ جو ہے وہ کم ہو، یا ایسے سیکٹرز کو پش کیا جائے کہ جس سے جو ایکسپورٹ بیسڈ ہوں، تو وہ آئی تھنک از ناؤ سبجیکٹ آف مین ڈسکشن ایٹ دس مومنٹ آف ٹائم میری نظر میں۔ اور شہباز رانا صاحب، ظاہر حکومت ناکام ہوئی ہے ان دعووں میں جو ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے تھے، چاہے وہ ٹریڈرز کے حوالے سے ہوں اور دیگر معاملات جو آپ نے ہائی لائٹ بھی کیے ہیں۔ کوئی نیا پلان بن رہا ہے اب، جب ایگزسٹنگ دعوے اگر فیل ہو گئے کہ جی اب کس طریقے سے ان ایریاز سے ٹیکس اکٹھا کیا جائے گا اور آئی ایم ایف کو بتایا جائے گا، یا بس اب حکومت نے کا کوئی نیا پلان ہے نہیں، حکومت کے پاس کوئی اور راستہ ہے نہیں؟ شاہ زیب صاحب، پچھلے چند ماہ میں حکومت نے جتنے بھی پلانز دیے ہیں ٹیکسیشن والی سائٹ پہ وہ فلاپ ہوئے ہیں، اور وہ بہت برے طریقے سے باؤنس بیک وہ انہوں نے کیا ہے۔ فار ایگزامپل ان کا جو پلان تھا کہ جو سی ایف اوز جو ہیں وہ ایفیڈیوٹس دیں گے کہ جو سیلز ٹیکس کے ریٹرنز ہیں وہ صحیح فائل ہوئے ہیں، اس کے اوپر بالکل ایک رائٹلی ریئیکٹ کیا بزنس کمیونٹی نے کہ آپ اپنا کام نہیں کرتے، ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ان کا یہ تھا کہ جو نمبر آف پیپل ہیں جو آؤٹ سائڈ دا ٹیکس نیٹ ہیں، ان کی ورتھ اتنی زیادہ ہے، ان سے کوئی 1200 سے 1700 ارب روپے کا اضافی ٹیکس لیا، جیسا جو ٹاپ 5% کی یہ بات کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی ایسا کوئی پوٹینشیل نہیں تھا، کچھ چند کروڑ روپے وہ وہاں سے نکال سکے ہیں۔ تاجروں کے اوپر انہوں نے تاجر دو اسکیم کا جو ہے وہ اس کو کامیاب کروانے کی کوشش کی، وہ نہیں ہو سکا۔ ان کے اسی طریقے سے ایک جو چیز ان کی ہے جس کا ایسا ڈائریکٹ ریونیو کے اوپر امپیکٹ تو نہیں ہے، لیکن بزنس کمیونٹی کے سینٹیمنٹ کے اوپر اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہے، وہ ہے آپ کا جو فیس لیس سسٹم انہوں نے کراچی میں انٹروڈیوس کروایا۔ لمیٹڈ تھا بھی، آل دو اس کے رائٹ لیفٹ سے کچھ کمپلینٹس آ رہی ہیں، بٹ وہ ان کی کارکردگی میں ایک جاتا ہے۔ ایف بی آر کے اوپر مجھے نہیں لگ رہا کہ بہت بڑی کوئی چیز جو ہے یہ آئی ایم ایف کو سیل کر سکیں گے، اس لیے اب جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو زیادہ تر فوکس آف دا ڈسکشن ہوگا ان ایریاز کے اوپر ہوگا جہاں پہ انہوں نے کلیم کیا کہ ہماری یہ اچیومنٹ ہے، جیسے ود ان دا فیس لیس سسٹم جو کمپلائنس رسک مینجمنٹ سسٹم ہے ان کا، جس کے تحت یہ ان کے یہ خیال ہے، ان کو پتہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کس طریقے سے اپنا جو ان پٹ کا جو ریفنڈ ہے وہ زیادہ کلیم کرتی ہے انڈسٹری ایوریج کے، اس طرح کی چیزیں کریں گے۔ اگر یہ کچھ سیل کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو کامیاب نہیں ہوگی۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جی ہماری 10.8% ہو گئی ہے 6 ماہ میں، جبکہ آئی ایم ایف کا سال کا ہدف 10.6 تھا، وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ ایوریج جو 6 ماہ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے 10.2%، اور یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، یہ اینول نمبر ہوتا ہے، ہم اس کو جب سال کا نمبر آئے گا تو تب دیکھیں گے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ادر دین دی ایریاز جہاں پہ ان کو جو گروتھ بھی آ رہی ہے، سیلڈ کلاس ہے جیسے فار ایگزامپل، یا کچھ اور مینوفیکچررز کے اوپر سے بوجھا، ان کو کچھ ان کے پاس ایسا پلان مجھے لگتا ہوا جو سیلیبل کوئی پلان وہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے آج وہ اس کا ریئل اسٹیٹ کا بھی ذکر کیا، وہ دیٹ از آلسو ناٹ کنونسنگ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی موجودہ قانون ہے اس کے تحت جو تاجر ہے وہ انرجسٹرڈ ہے، وہ پی او ایس سسٹم کے اندر اس کی دکان سیل ہو سکتی ہے، اس پہ 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا کسی کی دکان انہوں نے جا کے بند کی ہے؟ ان کے دفتر کے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ سمگل ٹائرز بھی بک رہے ہیں، سمگل سگریٹس بھی بک رہی ہیں۔ ایف بی آر کے اپنے جو 37 لوگ ہیں ان کا نام آ گیا ہے انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ میں کہ وہ سمگلنگ کے نیٹ ورک میں شامل ہیں۔ تو ایف بی آر از دا ویکسٹ ایریا۔ سرپرائزنگلی پاور سیکٹر پھر بھی بہتر ہے، آلدو اس کے جو لاسز ہیں نا اس کے ان ایفیشنسی کے وہ بڑے ہیں، ریکوریز ان کی امپروو ہوئی ہیں، لیکن چونکہ آئی ایم ایف نے ہدف ان کو دیا ہوا تھا کہ آپ نے 330 ارب روپے کا وہاں سے 330 ارب روپے تک آپ اضافی اس میں سیکولر ڈیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں، وہاں پہ اضافہ نہیں ہوا چونکہ بجلی کی قیمتوں میں بہت زیادہ جو اضافہ ہوا تھا اس سے ان کو پیسہ آ گیا۔ تو گوئنگ فارورڈ FBR will be a problem and at the moment they don't have a plan ایسا جس کو جب وزیر اعظم گروتھ کی بات کر رہے ہیں عارف بھائی صاحب، برآمدات میں وہ اضافہ نہیں ہو رہا ہے جو گروتھ کے لیے کافی ہے، کیسے گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں؟ جہاں تک آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی بات کی، ان کی ظاہر ڈیزائر ہے اور یہ ایک کامن مین کی ڈیزائر بھی ہے، کیونکہ یہ کامن مین یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ اسٹیبلٹی آئی ہے، میکرو اکنامک اسٹیبلٹی یا اسٹیبلائزیشن ہوا تو سو واٹ، ہمارے لیے جو ہے اس کے اندر کیا ہے۔
تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو جو ہے وہ انفلیشن کی شرح کم ہو گئی، تو ان کا جو انفلیشن پرانا ہو گیا اس کی تو کوئی مداوع جو ہے وہ سچ ہمیں نہیں ملا. اس کو جب ہی مل سکتا ہے کہ جب لوگوں کے لیے جو ہے وہ بزنس اپورچونیٹیز اینڈ جاب اپورچونیٹیز اینڈ ویجز اور اس میں اضافہ ہو، اور وہ جب ہی ہوگا کہ جب جو ہے وہ گروتھ اپٹک ہو. گروتھ اپٹک ہو کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ 3%، 4%، 7-8% کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک گریجول جو ہے وہ اضافے کی طرف ضرور جو ہے وہ اٹینشن دینی چاہیے. اٹینشن دینے اس کے بارے میں سوچ بچار کرنا چاہیے، اور وہ سیکٹرز پرٹیکولرلی جو آئی بلیو ایگریکلچر، آئی ٹی، کنسٹرکشن، یہ ایسے سیکٹرز ہیں کہ جس میں بہت زیادہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کوئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بہت بڑا بوجھ نہیں ہوگا. پھر ساتھ ہی ساتھ آپ جو ایکسپورٹ، آئی ٹی ایکسپورٹ میں بھی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گا، اور ایگریکلچر جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں بھی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گا، تو آپ کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو بھی اس سے جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہوگا. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو دونوں چیزیں جو ہے وہ آپ کے ڈسپلن کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کوششلی گروتھ کی طرف جو ہے وہ سوچ بچار اور اس پر جو ہے آئیڈیاز کو جو ہے وہ کوشش کرنے چاہیے حاصل کر کے، اور اس طرف اس کی طرف جو ہے توجہ بھی نہیں. کیونکہ اس میں لکیلی اس دفعہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مختلف سیکٹرز میں سرپلس کیپیسٹیز موجود ہیں، تو بغیر کوئی نئے انویسٹمنٹس کے اگر آپ فار ایگزامپل ہم اس کی بات کرتے ہیں انرجی کی پرائس مینلی کم ہوگی جب اس کی کنزمپشن بڑھے گی. تو اگر کنزمپشن بڑھے گی اور دوسرے ایریاز میں بھی کچھ گروتھ کو اپٹک ملے گی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ سیمنٹ میں اب ایکسپورٹ بھی جو ہے وہ وائبل ہونے لگ گیا ہے، اور لوکل جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی اپٹک ہے اس میں.